बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतवात इलल इक़ाज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज इंशाअल्लाह पिछली एपिसोड से ही अपने मौजू को कनेक्ट करते हुए बेदारी के चंद और कदम लेंगे और आज हमारा मौजू है हिफ़्ज़ुल लिसान, ज़ुबान की हिफाजत। अपनी बात को मैं एक किस्से से शुरू करना चाहूँगी, जो किस्सा ही आपको काफ़ी कुछ इस मौजू के बारे में बता देगा। एक मर्तबा एक शख्स ने अपने एक हमसाये के बारे में अफवाह ये फैलाई अपने इलाके में कि ये शख्स चोर है। होते होते बात इतनी फैली कि आखिर उसके ऊपर मुकदमा शुरू कर दिया गया। क्योंकि अभी मुकदमा चल रहा था तो उस शख्स को जिसके बारे में ये अफवाह एक शख्स ने उड़ाई थी कि ये चोर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ अरसे के बाद जबकि अभी मुकदमा चल रहा था, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई थी, फाइनल फैसला नहीं आया था, इस नौजवान को छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये अपने इलाके में वापस आया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि ये यहाँ पर बहुत बदनाम हो चुका है। आखिर बहुत तकलीफ से कुछ दिन गुजारते हुए जब वो मौका आया कि इसके केस का फाइनल फैसला जज ने सुनाना था, तो जज ने उस शख्स को भी कटहरे में बुलाया, उस बूढ़े शख्स को भी, जिसने सबसे पहले अपने इस पड़ोसी के बारे में ये बात उड़ाई थी, ये अफवाह उड़ाई थी कि ये चोर है। जब जज ने इस बूढ़े शख्स से बात करनी शुरू की तो बूढ़े शख्स ने कहा कि मैंने तो बस चंद कमेंट्स दिए थे इसके बारे में, मुझे क्या मालूम था कि पुलिस इस बंदे को पकड़ कर ले जाएगी। जज ने इस बूढ़े शख्स की बातें सुनकर इस शख्स से कहा कि मैं अपना फाइनल फैसला कल सुनाऊंगा, लेकिन तुम ये काम करो कि जितनी बातें कमेंट्स तुमने इस शख्स के लिए इनिशियली कही थी वो एक कागज पर लिखो और जाने से पहले हमें देकर जाओ। बूढ़े शख्स ने, जो उसको याद आया कि उसने फर्स्ट टाइम अपने हमसाये के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसने एक कागज़ पर लिख दिए। जब जज के हवाले किए गए तो जज ने कहा कि इनकी फ़ोटो कॉपीज़ करा लें और उसी बूढ़े शख्स से कहा कि जाओ इन फ़ोटो कॉपीज़ को बाहर जाकर हवा में उड़ा दो। अगले दिन जब जज साहब आए तो बूढ़े शख्स को बुलाया गया और उससे कहा गया कि वो सब कागज़ जो तुमने कल बाहर बिखेरे थे वो वापस लेकर आओ। बूढ़े शख्स ने कहा, मैं कैसे ला सकता हूँ वो सब कागज़ वापस, वो तो सब बिखर गए। जज साहब ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे कमेंट्स जो तुम्हारे हमसाये के बारे में बगैर जिम्मेदारी के बोले हुए थे, वो भी इसी तरह बिखर गए पूरे इलाके में और उसने इस शख्स की रेपुटेशन को तबाह कर दिया, जिसको कोई फिक्स नहीं कर सकता। बूढ़े शख्स को जज की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया और ये कहानी और ये वाक़या हमें ये बताता है कि हमें अपनी ज़ुबानों की हिफाजत की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए कि बिला वजह ये जो एम्ब्रॉयडर्ड सेंटेंसेस, ये जो हम जुमले बना बना कर गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स देते हैं, एक दूसरे के लिए बगैर सोचे समझे जुमले बोलते हैं, सच जाने बगैर ये कभी किसी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, किसी की रेपुटेशन को रुइन कर सकते हैं, किसी की जिंदगी के सुकून को तबाह कर सकते हैं। इसलिए हिफ्ज़ुल लिसान के टॉपिक पर आज हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें कि हमारी ज़ुबान किसी के लिए गॉसिप ना करे, किसी के लिए बगैर सच्चाई के जुमले ना बोले, किसी के लिए मजाक उड़ाने में भी ऐसी गुफ्तगू ना करे जो कल को उस शख्स की इज्जत को तबाह कर दें। गॉसिप को हम सब जानते हैं, यानी कि जब बैठकर गपशप की जाती है, यूं ही जस्ट टू पास द टाइम, वक्त गुजारने के लिए। गॉसिप क्या होती है? गपशप, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं। गॉसिप ऐसे नामुनासिब अल्फाज होते हैं जो इंसान किसी की एब्सेंस में इस्तेमाल करता है
ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے سچ ہوں، لیکن اس شخص کے پرائیویٹ افیئرز ہوں، اس کے ذاتی معاملات ہوں، اور وہ شخص نہ چاہتا ہو کہ وہ پبلک میں آئے، لیکن گوسپ کرنے والا ان کو پبلک میں لے آئے، اس کے ان پرائیویٹ معاملات کو ڈسکس کرے. یا گوسپ میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی حقیقت کو توڑ موڑ کر پیش کرنا. گوسپ میں کسی پر الزام لگانا بھی آ جاتا ہے. گوسپ میں کسی انسان کے بارے میں سامنے والے کو نیگیٹو وائبز دینا، برے انداز سے اس شخص کا تذکرہ کرنا بھی آ جاتا ہے. گوسپ میں، گپ شپ میں کسی کی ریپوٹیشن، کسی کی عزت تباہ کرنا بھی آ جاتا ہے. کسی کو نامناسب ناموں سے ایڈریس کرنا بھی آ جاتا ہے. بہتان، غیبت، چغلی، یہ سب گوسپ میں آ جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں، ہم اپنی زبانوں کو بغیر کنٹرول کے استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہم سے بہت آسانی سے گوسپ ہو سکتے ہیں. تو حفظ اللسان کے لیے اپنا ایک اصول اپنا لیں. یعنی جب بھی کسی کے بارے میں آپ کی زبان پر اچھے الفاظ نہیں آ رہے تو آپ ان الفاظ کو زبان پر مت لائیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کی گفتگو میں 1% ایول بھی ہے تو وہ گوسپ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر ہم اپنی گھریلو زندگی میں بہت مرتبہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور اس طرح کی گوسپ کر جاتے ہیں. جیسے کہ کہنا کہ میں تمہیں اپنی بھتیجی کے بارے میں بتاتی ہوں، مگر تم اس کے لیے دعا بہت کرنا. پتہ ہے کیا، دوپہر کے 1 بجے سو کر اٹھتی ہے میری بیٹی، وہ تو رات میں 10 بجے ہی سو جاتی ہے، صبح صبح اٹھ جاتی ہے. اب کہنے کو آپ نے دعا کرنے کو کہا بھتیجی کے لیے، لیکن آپ کی پوری گفتگو میں 1% ایول تھا نا. آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی، گوسپ ہو گئی، غلطی ہو گئی آپ سے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی کے پرائیویٹ میٹرز کو، پرائیویٹ افیئرز کو، ذاتی معاملات کو باہر نکال دیا. تو گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت جلدی ہم منفی انداز میں، نیگیٹو وے میں جب کسی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کبھی الزام لگا دیتے ہیں، کبھی بہتان لگا دیتے ہیں، کبھی غیبت کر لیتے ہیں اور کبھی چغلی کر لیتے ہیں، اور اس سے ہمارا اپنا کردار ڈیمیج ہوتا ہے. آج جس وقت کا ہم حصہ ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے غلط طریقہ کار کو، رانگ میتھڈز کو، چغلی کو، بہتان کو، سلینڈر کو، غیبت کو، نمیمہ کو، ہم نے ان کو فینسی ٹائٹل دے دیا. یعنی فینسی ٹائٹل کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم تو ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی دل کی فیلنگز آپ کے ساتھ. فینسی ورڈز ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ بھائی آئی واز جسٹ شیئرنگ، آئی واز جسٹ وینٹنگ، میں تو صرف اپنے دل کو ہلکا کر رہی تھی. پوائنٹ کیا ہے؟ کسی پر الزام لگا کر اور اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر ہم وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم دل کو ہلکا نہیں کر سکتے. خواتین گفتگو کرتے ہوئے بڑے آرام سے شوہر کے لیے کہہ دیتی ہیں، کہاں سنتے ہیں میری؟ یہ کیا آپ نے شوہر کی تعریف کی یا اس میں 1% ان کی برائی شامل ہے؟ گفتگو کرتے کرتے اپنی فرینڈز کے ساتھ بیویاں کہہ جاتی ہیں، تمہیں پتہ ہے نا میرے شوہر تو میری ایک بھی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں. تمہیں تو معلوم ہے توبہ کتنا غصہ کرتے ہیں. ان لاز میں بیٹھے ہوں یا میکے میں بیٹھے ہوں تو خواتین بغیر سوچے سمجھے شوہروں کے بارے میں کہہ دیتی ہیں، ارے ارے آپ کو نہیں معلوم، بڑے سمجھدار ہیں. یہ انداز صرف 100% تعریف نہیں ہے، اس انداز میں 1% ایول ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا تو آپ تو بغیر سوچے سمجھے غلطی کا شکار ہو رہے ہیں. زبان کا استعمال بہت محتاط سے کرنا ہوتا ہے. بہت آرام سے، بعض اوقات کزنز آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اپنی بھابھی کے لیے کہہ دیتی ہے، بھئی لگتا ہے ان کو میرا آنا پسند نہیں آتا. اب یہ انداز گفتگو کسی تھرڈ پرسن کے سامنے بھابھی کے لیے کوئی اچھی ریپوٹیشن تو کریٹ نہیں کرے گا. بھائی کے بچوں کے لیے آپس میں بہن بھائی بولتے ہیں، بھئی مجال ہے پہلے آ کر سلام کر لیں، ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں. یہ ہمارے وہ روز مرہ کے جملے ہیں جس کو ہم نے محتاط ہو کر بولنا ہوتا ہے اور ہم احتیاط کے بغیر بول جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کبھی ہم جھوٹ، کبھی ہم ایگزیجریشن، کبھی ہم بات کو بہت بڑھا چڑھا کر
کبھی غیبت، سلینڈر، الزام میں خود کو انوالو کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان المرء لیتکلم بالکلمات لا یرا بها بأسا، انسان کلام کرتا ہے بالکل ہارملیس سمجھ کے، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، جبکہ وہ کلام اس کو 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انداز کہ انسان سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ کیئرلیسلی کسی کے لیے جھوٹ بول دے، کسی پر الزام لگا دے، کسی کی غیبت کر دے، کسی کی چغلی کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، انسان ذمہ دار ہے، انسان رسپانسبل ہے، جو وہ سنے، دیکھے اور یقین کرے۔ یقیناً تمہاری سماعت، بصارت اور تمہاری عقلوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے، جہاں بیان کی طاقت ایک نعمت ہے، جہاں اس کو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آس پاس لوگوں کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا اور یہ نامناسب الفاظ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ یہ نامناسب الفاظ ہماری نعمت کا مس یوز ہوں گے، یہ نامناسب الفاظ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں گناہوں میں انوالو کر دیں گے۔ تو بہت کیئرفل رہیے اپنے الفاظ، اپنے جملوں میں، اپنے زبان کی انٹیگریٹی کو، اپنے زبان کے مقام کو پہچانیے۔ ہم بغیر ذمہ داری کے گفتگو نہیں کر سکتے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں، ان کی ریپوٹیشنز، ان کے ریلیشن شپس تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاندانوں میں ایک دو ایسے احمق ہوتے ہیں جو چند مزید احمق لوگوں سے گوسپ کرتے ہیں اور خاندانوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ نہ آپ اور میں گوسپ کر سکتے ہیں، نہ آپ اور میں گوسپ سن سکتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے روز محشر اپنے رب کو؟ یہ جو ہم خاندانوں میں بیٹھ کر خود کو مظلوم ظاہر کر کے دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، زندگی میں ایسے خود کو مظلوم شو کرنے والے قیامت کے دن ظالم کے ٹائٹل کے ساتھ رب کے سامنے موجود ہوں گے۔ وہ جن کی زبانوں نے خاندانوں میں شر کی شکل میں ہڈن میسیجز دے دیے اور ایسا شر پھیلا کہ محبتوں کو تار تار کر دیا۔ اور یہ بیان کی قوت تو ہمیں دی گئی تھی کہ ہم زندگیوں کو سنوارتے، رشتوں کو سنوارتے، لوگوں میں اصلاح کراتے، لوگوں میں صلح کراتے، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے۔ ہم اسی زبان کا ایسا استعمال کریں کہ خاندان پھٹنا شروع ہو جائے، تو کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی زبان کی نعمت کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی بیان کی قوت کے ساتھ؟ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا، تو زبان کو تھام لیں، خاموش رہنا سیکھیں۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل کرنے کو کہا ہے۔ اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ اچھا کہے، او لیصمت، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ یہ جو ہمیں بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی زبان اور اپنے جملوں کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے ہونٹوں پر ایک ایسا پہرے دار بٹھا دے جو مجھے غلط نامناسب الفاظ زبان سے ادا نہ کرنے دے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایک اچھا خیر خواہ دوست بن کر پہرے دار بننا ہے، تو نہ گوسپ کرنی ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کے لیے نامناسب الفاظ ادا کرنے ہیں، اور نہ خاموشی سے بیٹھ کر جب ہمارے سامنے کوئی کسی کے بارے میں نامناسب بات کہہ رہا ہو تو ہم نے سننا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ نہ سنیں؟
طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یوں کسی کی عزت کا جنازہ نکالا جائے تو خاموش مت رہیے، بلکہ اس انسان کی جو خوبی آپ جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یا کہہ دیجئے کہ دیکھیں اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اس انداز میں یاد نہ کریں، ورنہ یہ چیز گناہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خاموشی سے کسی کی غیبت کو سنتے جانا بھی ہمیں گناہ میں انوالو رکھ سکتا ہے۔ کسی کے جھوٹ کو سنتے جانا یہ ہمیں بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں خطا کار بنا سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے جا رہے ہوں اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، یہ ہمیں بھی ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین کی صفت ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو کہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر وہ یوز لیس چیزوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، سینس لیس باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، آپ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں یا ٹاپک کو چینج کر دیجئے، خاموشی سے سنتے مت جائیے۔ ہاں، جب آپ سامنے والے کے ساتھ ٹاپک کو تبدیل کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیے، اور یہ ایک میچور رویہ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی زبان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ معاشرے میں خیر کو بھی عام کر سکتے ہیں۔ تو بیداری کے چند قدم انشاءاللہ ہم اس موضوع حفظ اللسان کے تھرو جو لیں گے، ہم انشاءاللہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بات کہیں گے، جتنی بات ہے اتنی ہی کہیں گے، اگر ضرورت ہوگی تو کہیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ جب کوئی دوسرا ہمارے سامنے کسی کی عزت کو پامال کرے گا تو ہم یا تو موضوع بدل دیں گے یا ہم محبت اور عزت اور ادب کے ساتھ سامنے والے کا ذہن اس طرح ڈائیورٹ کریں گے کہ جس کی برائی وہ کر رہا ہے ہم اس کی اچھائی بیان کرنے لگ جائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کچھ نامناسب اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جسٹ کہنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یا کسی کے بارے میں نامناسب بات کہنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ان کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہنے کے بعد شرمندہ ہوں، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اس قصے کو اپنے سامنے رکھیں جس سے میں نے اپنا موضوع شروع کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی کے بارے میں ایک نامناسب بات کہہ دی، اب نہ جانے وہ کس شکل میں اپنا اینڈ پروڈکٹ کریٹ کرے گی۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال ایک انسان کو میچور انسان بناتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کوشش میں 100% ایفیشینٹ ہم فوراً نہیں ہو جاتے، کبھی کبھی ہمیں بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کبھی زبان سلپ کر جاتی ہے۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اور دوبارہ سے ایک اچھا انداز گفتگو، میچور انداز گفتگو، محبت والا انداز گفتگو، پرخلوص رہ کر بات کرنے والا انداز گفتگو اپنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کی اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی حفاظت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔